अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बलिकार खुशामदीद। एक मरतबा फिर आपके साथ आपका अपना होस्ट इरफान अहमद मेमन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में हम मुख्तलफ प्रोफेशनल्स को अपने इंटरव्यू में लेके आते हैं और उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आज भी हमारे साथ सिंध की एक मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक सिंध से है। हम बातचीत करेंगे और उनसे कैरियर और एजुकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा बात करेंगे। हम वेलकम करते हैं मिस नौशाबा हक सोलंकी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, मजे में? वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह का इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मैं दे रही हूँ और आपके प्रोग्राम में शरीक होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक्स वॉइस वंस ऑफ अगेन। वेलकम। वॉइस ऑफ प्रोफेशनल जो बेसिक थीम है वो यही है कि उन लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए जिन्होंने पहले कोई इस तरह की एक्टिविटी ना की हो, या उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या उनको उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ये चैनल और एक प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म जिसमें हर बंदा जो प्रोफेशनल है वो बात कर सकता है, वो इंटरव्यू दे सकता है, अपने दिल की बात बता सकता है, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है और इस प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि जो नए जो स्टूडेंट हैं या नए जो जो भी प्रोफेशनल है उनको जो है वो एक गाइडलाइन मिल जाती है। वो हमारे या जो भी आपने दूसरे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हुए हैं इसके जरिए से जो है वो नॉलेज काफी लोग अपनी शेयर कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है यकीन। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हैं तो सिंध से, मगर सिंध से किस सिटी से बिलोंग करती हैं, और आपने अपने एजुकेशन कहाँ से ली, और आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? मेरा ताल्लुक लाड़काना के सामने गांव है, नसीराबाद। नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सिंध से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं थ्रू आउट कराची में ही रही हूँ और एजुकेशन भी मेरी कराची से है और यकीनन अपने गांव से तो ताल्लुक है ही, आना जाना और वो हमारा यकीनन रहता ही है। सो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी की हुई है और इंग्लिश में भी। उसके बाद फिर मैंने LLB और LLM भी कराची यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद फिर मैंने अपने करियर का आगाज किया और फॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब जो हैं एडवोकेट मंसूर हक सोलंकी नाम है उनका, तो वो भी बाय प्रोफेशन एडवोकेट है। तो मुझे जो है वो इसमें ज़रा मेरी लक है कि मुझे जो है वो मैंने उनका चैम्बर ज्वाइन किया स्टार्ट में, तो मुझे इस तरह की वो हर्डल्स नहीं पेश आई जो कि नॉर्मली लोगों को आती है। तो उसके बाद फिर जो है वो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर मैं रही हुई हूँ। पहले तो मैंने अपने वालिद साहब के साथ प्रैक्टिस की थी, उसके बाद फिर मैं सीनियर प्रोसिक्यूटर रही नैब में और उसके बाद फिर मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करती रही और कंटिन्यू की, इनफैक्ट LLM किया और उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध रही और अभी मैं जो है वो रिसेंटली अपनी दोबारा से प्राइवेट प्रैक्टिस रिज्यूम। तो इसमें हम लोग मुख्तलिफ जो है वो फोरम में मैं काम करती हूँ, सिविल मैटर्स हो या क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस इन जनरल मेरी जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक सवाल ज़हन में आता है कि आपको आप इस फील्ड में चली गई, लॉ में चली गई, ठीक है, जैसे आप हाई कोर्ट में फिल वक्त आप एडवोकेट हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको किसने मोटिवेशन दी ये इस फील्ड में जाने के लिए? सबसे पहली बात है क्योंकि हमारे पास स्पेशली वुमेन्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है पाकिस्तान में, हमारे जो जिस तरह हमारी मेंटेलिटी है, तो उसमें आप कैसे समझती हैं कि आपने एक आउट ऑफ बॉक्स काम किया है? ये बात किसी हद तक सही है कि वुमेन जो है लेडीज इस प्रोफेशन में आने से जरा हेजिटेशन होती है। अभी तो खैर बहुत ज्यादा लेडीज आ गई हैं हर फील्ड में, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी
جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل فیلڈ ہے لیڈیز کے لیے. تو اس میں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک پیٹریارچل سوسائٹی ہے، جس میں دیکھا جائے تو ہر فیلڈ ہی فرام ہوم ٹو آفس، اینی ڈپارٹمنٹ، اینی ایریا آف فیلڈ یا پریکٹس، ہر جگہ پہ لیڈیز کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کام کرنا، کیونکہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس طرح کی ہے، پیٹریارچل ہے، اور یہاں پہ سروائیول کرنا ویسے بھی اب تو جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اس میں تو مردوں کے لیے بھی مشکل ہے، تو عورتوں کے لیے بھی ہر جگہ سروائیو کرنا تو یہ اسپیشلی لیڈیز کے لیے نہیں کہہ سکتے، اب تو سب کے لیے مشکل ہے گزارا. لیکن پھر بھی جیسے کہ سوال کے تناظر میں دیکھا جائے تو لیڈیز کے لیے مشکل ہے بھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو لیڈیز کے لیے اپورچونیٹیز ہیں بھی، کیونکہ نمبر آف فیمیلس جو ہیں وہ ویسے تو انرول تو زیادہ ہیں، لیکن کام کرنے کے حساب سے لیڈیز جو ہے وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کورٹ میں اپیئر ہونے سے، کام کرنے سے، یا اتنی وننگ ورکر جو نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ہوتی بھی ہیں، کام کر بھی رہی ہیں، لیکن جو نہیں کرتی تو وہ سوچتی ہیں کہ بس اپورچونیٹیز نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، تو پھر بندہ آگے آ سکتا ہے. وہ تو پھر لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، یہ پوائنٹ جو ہے وہ دونوں کے لیے برابر ہی ہے. لیکن یہ کہ جو لیڈیز کام کرتی ہیں ان کے لیے اپورچونیٹیز زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ جیسے ایک کوٹا بھی ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، اور ایک جو ہے وہ یعنی کہ نمایاں ہو جاتی ہیں جو لیڈیز کام کرتی ہیں. تو جس طرح ہمارا ایک جوڈیشری جو نظام ہے پاکستان کا، جس میں ہمارا ڈسٹرکٹ کورٹ آ جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ آ جاتی ہے، پھر سپریم کورٹ آ جاتی ہے. اچھا، ان میں جانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ میکنگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کی ہوتی ہے کہ گائیڈنس، اگر آپ کو پراپر گائیڈنس مل گئی تو آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے. اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ایجوکیشن لے رہے ہیں اور پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے. تو اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی کون سی ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اصل میں ہمارے پاس جو ایجوکیشن کا پرپس ہے وہ تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جس میں سے جاب کریٹ ہونا. جب بچے پڑھتے ہیں تو الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے نا پرپس کہ کوئی جاب ملے. لیکن اگر پروفیشنلی خود کو ساؤنڈ کیا جائے اور ہارڈ ورک کی جائے، محنت کی جائے پڑھائی کو، اور اپنے آپ کو جو ہے اور مضبوط کیا جائے، تو پریکٹس تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے ایگزام ہو گیا، اس کے بعد انرولمنٹ ہوتی ہے، انرولمنٹ کے بعد پھر لوور کورٹ میں انرولمنٹ، پھر ہائی کورٹ میں انرولمنٹ ہوتی ہے. تو لوور کورٹ میں جو ہے وہ کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک دم سے جو بات ہے وہ ایک دم سے مے بی کیسز نہ ملے، لیکن کیسز ملنا نہ ملنا یہ تو ایک دیگر اسٹیپ ہے. پہلے کام پریکٹیکلی سیکھنا پڑتا ہے نا. لیکن میں نے یہ خود نوٹ کیا ہے کہ جو بچے آتے ہیں یعنی کہ پریکٹس شروع کرتے ہیں، ان کے اوپر فیملی کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ بس اب کما کے لے آؤ. اب آپ گئے ہو، جیسے کراچی گئے یا کسی بڑے شہر میں گئے، لڑکانہ حیدرآباد، تو پیچھے سے جو ہے وہ فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ اب کیس ملا نہیں ملا، کتنے پیسے ہوئے، یا وہ پیسے بھیجو پھر فیملی. وہ ایک طرح کی بات ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ہر طرح سے سوشل اور اکنامکلی پیسوں کی تو ضرورت رہے گی، لیکن اس چکر میں جو ہے نا وہ بندے کام نہیں سیکھ پاتے ہیں. صرف اس میں ہوتے ہیں جستجو میں اور افراتفری میں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انکم ہو جائے. تو انکم تو بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ان کا جو مائنڈ گروتھ وہ نہیں ہو سکتا. اور جو ہے اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے بچوں کی جو وکلا آتے ہیں کہ ہم بڑی کوئی فرم جوائن کریں. یہ بھی ان کی، اور میرے خیال سے بڑی فرم سے بہتر ہے کہ جو نئے جو وکیل ہیں جو ان سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں 2-3 سال پہلے، تو ان سے وہ ملیں، ان سے سیکھیں، ان سے بات کریں. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنی لیول پہ ایک بات سمجھ بھی آئے گی نا. تو اپنے روٹ لیول پہ بات سمجھیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی حد تک صحیح بھی بات ہے، لیکن اس چکر میں ان کی جو ہے نا وہ مینٹل گروتھ یا پروفیشنل گروتھ وہ نہیں ہو پاتی ہے. اور ادروائز تو کافی جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہے، جیسے
جوڈیشری بھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹرز کی جابس بھی آتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز بھی آتی ہیں, فیملی کیسز ہیں, سول کیسز ہیں اور کرمنل کیسز ہیں, اور ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اپارچونیٹیز دیتی ہیں, بینک ہے. لیکن اس سب کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جو کہ لوگ محنت سے تو زیادہ تر بھاگتے ہیں, لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کسی پوزیشن پہ آ جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس فیلڈ میں یقیناً محنت بہت زیادہ ہے, اور یہ بھی ضرور ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ محنت کرنے کے جو ایئرس ہیں, جو ڈیوریشن ہے, وہ دیکھا جائے تو کم ہے. 2-3 سال اگر بالکل بیٹھ کے رج بس کے محنت کی جائے, کام کیا جائے اپنے آپ پر, اپنی فیلڈ پر اور اوور آل پرسنالٹی پر, تو ضرور اس سے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ ملے گا. تو یہ میں فیملیز کو بھی کہنا چاہوں گی, جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا اور ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں, تو جس کو جو بھی پروفیشن ہو, آئی تھنک صرف میڈیکل نہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وکیل ہے یا لیکچرر ہے, جو بھی آپ کو پتا ہے پروفیشن, تو ان کو ذرا ٹائم دیں. یعنی ان کو جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس گین کرنے دیں, اور ایکسپیرینس کے لیے بھلے چھوٹے چھوٹے کام کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک دم سے جو ہے وہ بڑے اسٹیپ پہ جو ہے وہ مطلب سوچتے ہیں. تو آئی تھنک اسمال اسٹیپ لے کے اور بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس گین کر کے اور آگے آ سکتا ہے. اور پھر پرائیویٹ پریکٹس بھی کی جا سکتی ہے. کیسز تو بہرحال مل ہی جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو محنت کرے گا, کام کرے گا اس میں, اور جو بندہ جو محنت نہیں کرے گا اس میں ضرور فرق ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ میڈیکل میں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, کتنے ڈاکٹرس ہوتے ہیں, لیکن سب کا لیول ایک جتنا تو نہیں ہوتا نا. لیکن جو ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں اور جو اپنی خاص طور پہ ایجوکیشن کو بھی جو کنٹینیو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, ان میں اور دوسرے جو ہے وہ ڈاکٹرس ہو یا جو بھی پروفیشن ہو, ان میں فرق ہوتا ہے. تو بہرحال بالکل صحیح کہہ ہارڈ رہے ہیں ورکنگ محنت, اور اپنے پروفیشن کو ٹائم دینا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, زیادہ اسٹڈی کرنی پڑے گی. یہاں پر ہمارا جو ڈرا بیک میں نے جو دیکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. ہمارا جو یہ بڑا سینٹینس جو ہے نا, کافی لوگوں کی زندگی اس سینٹینس نے تباہ کر دی ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے وہ نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم یہ کیوں کریں, اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یا لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. ایکچولی وہ اپنے ساتھ ہی جنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اصل خود میں کو سوسائٹی موٹیویٹ نہیں ہماری کر ایسی پاتے. ہے نا کہ آپ جو بھی کام کریں تو وہ آپ کو جیسے دوسرے کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ابھی جیسے آپ ہی ہیں, آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں, تو آپ سے اپنے دوست یا رشتے دار یہ ضرور پوچھتے ہوں گے کہ بھائی کتنی انکم ہے, کیا کرتے ہو, کتنا کماتے ہو, یعنی کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ جواب دیں. ہماری سوسائٹی ایسے کہ یعنی آپ اپنے لیے تو کام کرتے ہیں, لیکن آپ دوسرے کو بھی بتاتے ہیں, اور آپ کا جو کامیابی کا جو وہ ہے ایلیمنٹ کے لیں, تو وہ یہی ہے کہ یعنی کہ آپ نے اتنا کما لیا. تو یہ بس تو یہ اس ہمارا چکر میں جو ہے نا لوگ اپنے جو ہے وہ پروفیشن کو, میں نے بڑا دیکھا ہے کہ مطلب اس میں گروتھ نہیں کر پا رہے ہیں. جی جی. اچھا, یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ پریشر سوسائٹل بہت ہے. ہمارے پاس جو لوگوں کی مینٹلٹی ایکچولی بہت ڈس ہارٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے جب سوال پوچھتے ہیں تو obviously بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں جس سے اگلا بندہ ڈیگریڈ ہو, یا وہ جان بوجھ کے ڈیگریڈ کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ شاید وہ کام خود نہیں کر سکتے تو دوسرا کام کیوں کرے. ہمارے پاس سب سے بڑا جو پرابلم ہے لیگ پولنگ بھی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ہمارا آگے بڑھے اور ہم اس کو دیکھیں. یہ اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. حالانکہ جو نیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ہمارا ڈرا بیک سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے چلا جائے گا تو پھر میرا کیا ہوگا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل تو ایسا ہی ہے. یہ پوائنٹ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر بندے کا اپنا لیکن رزق ہے. میرا ابھی ایکسپیرینس سے کچھ میں یعنی کہ ویسے ہی سوسائٹل ایکسپیرینس کے بعد یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ لوگ ہمارے چینج نہیں ہوں گے. لوگ یس. ہمارے چینج نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں پھر خود کو ہی خود سنبھالنا پڑے گا, اور جو ہے اسی میں یعنی کہ ہمیں اپنا سروائیول جو ہے وہ کیونکہ کرنا ہے,
تو لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کو پھر اس حساب سے ڈیل کریں. اور ظاہر ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ذرا اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ جواب دے دیتے ہیں نیگیٹیولی بھی، اور اس طرح نہ کریں. یعنی کہ مائنڈ فلی اور ٹیکٹفلی ان چیزوں کو ڈیل کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ سب لوگ چینج ہو جائیں گے. چینج آپ کو ہی ہونا پڑے گا، یعنی ہم کو یا جو ینگسٹر ہیں ان کو ہی چینج ہونا پڑے گا. باقی تو ایکچولی جو لوگ ہیں ہمیں خود کو بھی اپنی مینٹلٹی کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اگر لوگوں کی سوچ رکھنی ہے تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیونکہ آپ ہاں اگر سکسیس کی بات کر رہے ہیں، جب ہم سکسیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم سکسیس یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جاب کر رہا ہے 7 to 5 کر رہا ہے یا 7 to 6 کر رہا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے اور وہ مہینے کی سیلری لے رہا ہے وہ سکسیسفل ہو گیا. نہیں، سکسیس کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور سکسیس بالکل وہ ہے یا ڈریم میں وہ کہتا ہے کہ ڈریم وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. آپ نے ایک چیز کو جنریٹ کرنا ہے، لوگوں سے ہٹ کے کرنا ہے اور اس کے اوپر دن رات کام کرنا ہے، اور اپنا ویژن کبھی بھی دوسروں کے جو کہنے پر چینج نہیں کرنا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. لوگوں کی مینٹلٹی کو، جو نیگیٹو سرکلز ہیں، نیگیٹو مائنڈس ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو اس سرکل سے نکالنا ہے. تب جا کے بالکل ہم ایک بس یہی پازیٹیو ہے نا کہ مائنڈ. میرے بھی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے، اور خود کو چینج کریں گے تو پھر ہمیں دیکھتے ہوئے پھر دوسرے لوگ چینج ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا اگر پازیٹیو بیہیویئر ہوگا اور پھر وہ دیکھیں گے جو نیگیٹو قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان پر اتنا اثر نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چینج ہو. لیکن بیسیکلی ہمیں خود پہ کام کرنا پڑے گا، اپنی سوچ وسیع کرنی ہوگی، اس طرح ہی بالکل چینجنگ آ سکتی ہے. ہمیں لوگوں کو گائیڈنس دینی ہوگی. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کس فیلڈ میں وہ جائیں، اور اس وقت بالکل آج کے دور میں کون کون سی فیلڈس ہیں جہاں پر آپ کم محنت میں اچھا آپ ارن کر سکتے ہیں. آن لائن بزنسز ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں موبائل میں لگے ہیں، وہ سارا دن، ہم خود بھی لگے رہتے ہیں، مگر بالکل ہمارے اوپر یہ چیز ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ بالکل یوٹیوب ایسا ہی چینل ہے. کھول رہے ہیں یا ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ارن کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز کھول دیں یا ایسا کام کریں جو ٹیمپرری ہو. کل کوئی ٹک ٹاک بند ہو گیا تو پھر آپ کی ساری محنت زیرو میں چلی جائے گی. سلولی گریجولی آپ کام کریں اور ٹو دا پوائنٹ آ جائیں، اور ایسی اپنے آپ کو دکھائیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو میں کیوں آیا ہوں. میں آیا ہوں تو کسی کی ہیلپ کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بندے کو ایسے تو نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ہے کہ آپ خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، میری عبادت کریں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ترقی دوں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ رزق ان کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہم سارا دن رزق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے اپنا سب کچھ بھول بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان بالکل چیزوں کو اور ہم دیکھیں نا کہ آن لائن کتنے سارے کام ہیں. بچے جو ہیں وہ سارا دن موبائل تو یوز کرتے ہیں، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے تو ہیں جو موبائل یعنی کہ انیسسری یوز کریں، لیکن اسی انہی کی ایج کے دوسرے بچے ہیں جو کہ آن لائن کما رہے ہیں اور ڈالرس میں کما رہے ہیں، اور سب کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ کہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہے، اور جو ہے کچھ ایسے ہی جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور حالانکہ یہ باتیں بھی صحیح، بھلے انٹرٹینمنٹ بھی کریں، ساتھ پڑھیں بھی، کام بھی کریں، ساری چیزیں ایک ساتھ بھی جو ہے وہ مینج ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی سوشل لائف ان کی نہیں ہوگی، یا کہیں انٹرٹین خود کو نہیں کریں گے، گھومیں گے پھریں گے نہیں. ایسا تو نہیں ہے. تینوں چیزیں، چاروں چیزیں بندہ ایک وقت میں کر سکتا ہے. لیکن بس ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ورک اسمارٹلی ناٹ ہارڈلی، تو ایسا یس ہارڈ ورک نہ کریں لیکن اسمارٹلی تو کریں. کچھ تو کریں. میں کہتا ہوں کہ کچھ کریں. ہاں بالکل بالکل. کچھ نہ کرنے کی اور ان کو خود کو ایجوکیٹ ہی کریں. چلے کمانا پھر بات کی بات ہے، لیکن ایجوکیٹ تو کریں نا. ایجوکیٹ کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھا، یہاں پر میں ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو ایزی سمجھ میں آ جائے کہ ہم لا میں انٹر کے بعد آ سکتے ہیں یا پھر ہمیں کوئی گریجویشن کرنے کے بعد ہی ہمیں پھر وہاں جانا پڑے گا. اچھا، آفٹر انٹر جو ہے وہ
مختلف ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں جیسے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے, انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے اور لا میں ایڈمیشن کے لیے. تو جو ہے HEC کا پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ جو ہے وہ جو لا میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کو وہ دینا ہوتا ہے HEC ایڈمیشن ٹیسٹ. جی پہلے سینئر کو جوائن کر کے اس کے بعد پھر جوڈیشری میں جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ جابس آتی ہیں LLB کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بینکس ہیں اور کافی فرمس ہیں. اور اس کے علاوہ پینل ایڈوکیٹ ہے, اس میں بھی جو ہے وہ کافی اپارچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. اس میں جس طرح ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ لیگل ایڈوائزر کمپنی کا, تو اس میں میں نے جہاں تک میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ بھائی لاکھوں میں سیلری ملتی ہے لیگل ایڈوائزر کو, کمپنی کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں. تو کیا یہ سچی بات ہے کہ ان کو سیلریز وغیرہ یا پیکج اچھے مل جاتے ہیں فیلڈ میں, یا صرف یہ ڈراموں کی حد تک ہے؟ لیگل ایڈوائزرس کو جی جی جی, کمپنی کے لیگل ایڈوائزرس ہوتے ہیں. جی جی جی, کمپنی کے لیگل ایڈوائزرس ان کو اچھی پے ملتی ہے. بالکل بالکل, لیکن ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر بھی اور پھر وکیل پر بھی. جتنا ایکسپیرئنس ہوگا وکیل تو ظاہر ہے کہ اس کی ویلیو اور ورتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو مینس جا سکتے ہیں اس فیلڈ میں چاہے بوائز ہوں گرلز ہوں, تو اس میں اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. صرف اور صرف ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ فیلڈ صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہے, فیلڈ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. تو ان کو ڈفرینٹ فیلڈس میں جانا چاہیے اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی لینی چاہیے کہ کس فیلڈ میں کتنا اسکوپ ہے. اور اس وقت جو ہمارے کرنٹ حالات ہیں اس میں جاب کس نوعیت کی ہونی چاہیے جہاں پر ارننگ زیادہ ہو اور ہارڈ ورک نہ ہو. تو یہ چیزیں ہمیں اس دور میں ہمیں سوچنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے جو وکالت کر کے آتے ہیں تو اس میں باقی جو فیلڈس ہیں اس میں لازمی ہے کہ جب تک جاب نہیں ملے تو تب تک انکم اور ارننگ اسٹارٹ نہیں ہوگی. لیکن وکالت میں یہ ہے کہ پرائیویٹ پریکٹس کے ذریعے سے بھی ایک کچھ نہ کچھ اسٹارٹ جو ہے وہ انکم ہو سکتی ہے. اپنا پرائیویٹ بھی کیسز مل جاتے ہیں, کرمنل سائڈ کے مل جاتے ہیں, فیملی کیسز ملتے ہیں, کوئی بیل ہو گئی یا کوئی ڈیورس میٹر, پراپرٹی میٹر, اس طرح چھوٹے چھوٹے کام, یا کسی کنسلٹینسی ہو گئی, یا کوئی سکسیشن کا کام ہو گیا, یا کہیں کوئی فارم کہیں سبمٹ کروانا ہے, پراپرٹی کے کچھ میٹرز ہیں, رینٹ کے. تو اس طرح سے یعنی کہ کافی اپارچونیٹیز نکل آتی ہیں. اگر پرائیویٹلی بھی جب تک کہ کوئی جاب میں, تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جاب میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا, وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہی کرنا چاہتے ہیں تھرو آؤٹ. تو وکالت ایسا پیشہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس اور اپنی انکم جو ہے وہ جنریٹ کی